नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अशिफ़ा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली। और आज हम जिस मौजू को चुनेंगे, जिस मौजू पर बात करेंगे, वो है रमज़ान की आमद। रमज़ान की एहतियातें क्या होनी चाहिए, रमज़ान का किस तरह से हम इस्तकबाल करें, रमज़ान के लिए क्या क्या पहले से तैयारियां करें कि हम बेहतर तरीके से अपने रमज़ान को गुजार सकें। रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है, एक ऐसा महीना जिसमें फ़यूज़ व बरक़ात का नुज़ूल होता है, एक ऐसा महीना जिसमें नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, जिसमें लोगों को तरग़ीब होती है कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, जिसमें लोगों का दिल जो है वो अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। एक ऐसा महीना, इस महीने की तैयारी हम किस तरह से करेंगे, ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ इस तरीके का होता है कि हम बात करते हैं अपने सेहत के मसाइल के हवाले से, तो हम भी इस रमज़ान को उसी तनाजुर में देखते हुए कि किस तरह से हम इस रमज़ान को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, हेल्दी और सेहतमंद रहते हुए बेहतर तरीके से इबादत के ऊपर क़ुव्वत हासिल कर सकते हैं, किस तरीके की चीज़ों को हम अपनाएं कि हम बेहतर तरीके से अपने रब की इबादत कर सकें। क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो एक बात जहन में रखें कि बीमारी जो होती है वो जहाँ तकलीफ़ देती है, वहीं साथ साथ वो इबादत का जो ज़ौक़ होता है, जो इबादत की जो क़ुव्वत होती है, उसको भी कम कर देती है, क्योंकि इंसान फिर उस पर कुदरत नहीं पाता। जैसे नमाज़ पढ़ना है, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर किसी किस्म की कोई किसी बीमारी का कोई शिकार है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द, XYZ, तो क्या होगा कि आपको वो जो लज़्ज़त नमाज की हासिल होनी चाहिए वो नहीं हासिल हो सकेगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई खलल मौजूद होगा। इसी तरह से अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं और रोज़ा रखने के लिए कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपको रोज़ा रखने में खलल पैदा कर दे, आपको रोज़ा ना रखा जा सके आपसे, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि आप रमज़ान में होते हुए भी रमज़ान के फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। तो आज हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे, इस पे इंशाअल्लाह बात करेंगे कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से रमज़ान का इस्तकबाल कर सकते हैं। रमज़ान और रोज़ा दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं कि रमज़ान महीना ही उस बात के लिए जो है वो फोकस किया जाता है कि रमज़ान जो है वो रोज़ों का महीना है, इसमें पूरा महीना जो है मोमिन जो है वो रोज़ा रखता है। और रोज़े की अहमियत सेहत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सेहत निशान है कि रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, अत-तरग़ीब व तरहीब। इसी तरह से इब्न माजा की एक हदीस जिसमें फरमाया गया कि हर चीज़ की एक सफाई होती है और जिस्म की सफाई रोज़ा है, यानी रोज़ा जो है वो बेहतरीन डाइटिंग भी है। रोज़ा एक तर्ज़ अमल है जिसके ज़रिए आप सेहत हासिल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ ये कि बीमारियों से लड़ सकते हैं, ना सिर्फ ये कि अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपनी रूहानी बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। तो रोज़े को जैसे रमज़ान अब माशाल्लाह से आने ही वाले हैं, चंद दिन रह गए, तो रमज़ान की जो तैयारी है वो हम किस तरह से करें। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि इस रमज़ान में हमने तकरीबन 12 घंटे 13 घंटे का रोज़ा ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में हमने रखना है। तो किन चीज़ों का एहतियात हमें अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के रमज़ान हैं, तो एक ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि गर्मियों के रमज़ानों में अगर आप पहले से अपने पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन करेंगे तो आगे रमज़ान हेल्दी गुजार सकेंगे। जैसे कि अब अगर आप रमज़ान से पहले भी अपने पानी की जो लिमिट होती है 8 से 10 गिलास पानी, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसको मेंटेन करें।
تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. جب رمضان بھی ہو تو اس وقت بھی پانی کی کمی نہ ہو، کیونکہ روزوں میں پانی کی کمی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے روزے کے دوران میں. اگر آپ کے جسم میں پہلے سے ہی پانی کی کمی موجود ہو، پہلے سے ہی آپ نے جو روٹین ہے وہ ایسی بنائی ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ بدن کے اندر، باڈی کے اندر موجود ہو، تو کیا ہوگا کہ آپ کو پہلے ہی روزے میں یا دوسرے روزے میں، شروع کے ابتدائی روزوں میں ہی آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بہت زیادہ ویکنس اور کمزوری کے ساتھ ساتھ مختلف علامتیں آپ کو ظاہر ہو سکتی ہیں. جیسے بعض لوگوں میں کمر میں درد یا کمر کے سائڈوں میں تکلیف، جو کہ گردوں کی وجہ سے عام طور پر ہوا کرتا ہے، وہ تکلیف عام طور پر ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ پھر روزے اسکپ کرنا شروع کرتے ہیں یا چھوڑ کے پھر رکھنا شروع کرتے ہیں. تو اس چیز کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلی بات کہ اپنے پانی کا جو لیول ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے. آپ کی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن والی جو علامات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ڈی ہائیڈریشن کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حلق جو ہے وہ اگر ڈرائنس زیادہ فیل کر رہی ہے، یعنی کہ حلق خشک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو یہ ڈی ہائیڈریشن کی ایک علامت ہوتی ہے. آپ کے اسکن کا جو ٹیکسچر ہے وہ اگر چینج ہو رہا ہے، اس میں ڈرائنس فیل ہو رہی ہے آپ کو، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے. اگر آپ کو اسکن کے اندر جو ہے وہ جھریاں محسوس ہو رہی ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے ڈی ہائیڈریشن کی. اگر آپ کو ٹانگوں کے اندر، جب آپ لیٹتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں، اس وقت ٹانگوں کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے. آپ سارا دن کام کر رہے ہیں، آپ کو بے چینی نہیں ہے، لیکن جب آپ لیٹنے کے لیے رات کو جب آپ لیٹتے ہیں اس وقت اگر بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہوا کرتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی. کہ ایسے لوگ خاص طور پر جو دن بھر پانی جو ہے وہ نہیں پیتے یا کم پیتے ہیں، جتنی ان کی ورکنگ ہوتی ہے، جتنا ان کا کام ہوتا ہے اس حساب سے ورکنگ کے حساب سے اگر کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن ان کو یہ فیل کب ہوتا ہے؟ کیونکہ دن میں تو پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، دن میں اتنا فیل نہیں ہوتا، اسکن کے اوپر بھی اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کی ٹانگوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اکثر مریض جب ہمارے مطب پر آتے ہیں تو وہ یہ بات کمپلین کرتے ہیں کہ حکیم صاحب جب میں لیٹتا ہوں سونے کے لیے تو ٹانگوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور اس بے چینی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی. اور بعض مریض جو ہے وہ سن پن کی علامت یعنی نمنس کی شکایت بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی اس کی بھی ایک وجہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو سکتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام کیسز میں ڈی ہائیڈریشن ہی اس کی ایک وجہ ہو، کہ کہیں آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا میرے بھی ٹانگوں میں بے چینی ہو رہی ہے تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ پانی پینا شروع کریں. ایسا نہیں ہے. جب بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے جو بیسٹ معالج آپ جس کو سمجھتے ہیں آپ اس کے سے رجوع کریں اور اس سے اپنے میٹر کو ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کے مسئلے کو سن کر اس کا حل آپ کو فراہم کر سکے. ایک تو بات ہو گئی پانی کی کمی کا جو ہے وہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. دوسری بات، اپنے کھانے کی جو روٹین ہے اس کو شیڈول کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اب 8 سے 10 گھنٹے ہم نے بھوکا رہنا ہے، تو اس دوران میں اگر آپ دن میں آپ کو وقت بے وقت کھانے کی عادت ہے، جیسے بعض لوگوں میں یہ بہت خراب عادت ہو جاتی ہے کہ وہ وقت بے وقت تھوڑی دیر کے بعد کبھی کچھ بسکٹ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ ٹافی کھا رہے ہیں، کبھی کسی کو چھالیاں چبانے کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو چنگم چبانے کی عادت ہوتی ہے. تو یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یہ آپ کو پھر بعد میں رمضان میں پریشان کرتی ہیں. وقت بے وقت تھوڑا کھانا یہ پھر آپ کو پریشان کرتی ہے کیونکہ آپ کو بھوک برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی. تو اب رمضان سے کچھ دن پہلے ہی آپ نے اس عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ اس کو اسکپ کرتے 2 دفعہ پہ لے آئیے، پھر اس کو 1 دفعہ پہ لا کر سیٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دوپہر کا وقت جو کھانے کا ہے 1 بجے 1:30 بجے جو بھی آپ نے متعین کیا اس ٹائم پہ آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا. اس کے بعد پھر شام تک کم سے کم مغرب تک آپ نے خالی رہنا ہے، اس وقت میں آپ نے اپنے منہ کو نہیں چلانا. تو جب یہ عادت آپ اپنا لیں گے تو یہ عادت بھی آپ کو رمضان میں فائدہ دے گی. اور اس سے آپ کو جو ہے وہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں میں بے وجہ موٹاپا بڑھ رہا ہوتا ہے، جن لوگوں میں فیٹی لیور کا ایشو آ رہا ہوتا ہے، جن لوگوں میں معدے کے مسائل، تبخیر معدہ کا مسئلہ آتا ہے جن لوگوں میں، تو ان لوگوں کو بھی یہ عادت جب چھوڑیں گے تو ان کو بھی خود بخود اس بیماری میں بھی فائدہ ان کو محسوس ہوگا.
اچھا تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سونے جاگنے کے روٹین ان کو مینٹین کریں، کیونکہ رمضانوں میں ہم نے جو ہمارا کھانے پینے کا جو روٹین ہوتا ہے وہ تو ڈسٹرب ہوتا ہی ہے، لیکن نیند کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جلدی سونے کی عادت کو اپنانا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ جو ہے مغرب کے عشاء کے جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد کوشش کریں کہ لیٹ جائیں سونے، اور پھر 3 بجے 4 بجے اٹھنے کی عادت کو اپنانا شروع کریں، تاکہ سحری کے وقت میں جب آپ کو اٹھنا ہو تو وہ بے چینی اور وہ پریشانی والی کیفیات نہ ہوں۔ تو یہ 3 احتیاطیں جو میجر احتیاطیں تھیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آنے والے جو رمضان ہے اس میں آپ پریپیئر ہوں گے، تیار ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو مریض ہیں جیسے کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ رمضان سے پہلے ایک دفعہ ضرور اپنے معالج سے مل لیں، اپنے کچھ ٹیسٹ جو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کروا لیں، جیسے HbA1c کروا لیں، 3 مہینے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے شوگر کے لیے وہ کروا لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا شوگر جو ہے وہ کس حد تک کنٹرول ہے، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ جو ہے وہ تمام روزے رکھ سکتے ہیں، یا آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ سجیسٹ کرے گا دیکھ کے آپ کی رپورٹ کے حساب سے گردوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کریٹینائن وہ چیک کرا لیں، یوریا کریٹینائن جو ہوتا ہے وہ چیک کرائیں، تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کی گردوں کی صحت کیسی ہے، کہ آیا آپ کو کتنے روزے رکھنے چاہیے اور کتنے اسکپ کر دینا چاہیے۔ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں یا کسی کرونک بیماری کے پیشنٹ ہیں، تو وہ اپنے معالج سے رابطہ کر لیں اور اسے ڈسکس کریں کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں یا میں روزے رکھنے چاہتی ہوں، اور میرے لیے کیا آپ کی رائے کیا ہے، آپ اس حوالے سے اپنی رائے بیان کریں۔ تو وہ آپ کی رپورٹ دیکھ کے آپ کو بتا دے گا کہ دیکھیں، اب جیسے کوئی میرے پاس کلینک پہ اگر کوئی آتا ہے اور وہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں کتنے روزے رکھوں، کتنے چھوڑوں، میری صحت کے حساب سے کیا آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کیا مجھے مشورہ دیتے ہیں؟ تو پھر میں کیا کروں گا کہ میں اس کی رپورٹس چیک کروں گا کہ اور پھر اس کی فزیکل ہیلتھ کو دیکھوں گا، اس سے کچھ کراس کوسچننگ کروں گا کہ ہاں جی اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہے اور آپ کی صحت کتنے روزوں کو کنٹینیو رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس حساب سے پھر اگر ہم سمجھیں گے کہ ہاں جی آپ پورے رمضان جو ہے وہ روزے رکھ لیجئے تو ہم آپ کو بتا دیں گے، اور اگر ہم سمجھیں گے کہ نہیں آپ کو کم سے کم 2 روزے جو ہے وہ اسکپ کر کے پھر 1 روزہ رکھ لیں، تو پھر اسی ترتیب سے آپ کو مشورہ دے دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے معالج سے ایک دفعہ رجوع کر لیں اور ان سے مشورہ کر لیں، کیونکہ روزہ رکھنے کی جو چاہت ہوتی ہے نا وہ مسلمانوں میں الحمدللہ بہت ہوتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ، اور خاص طور سے بوڑھے افراد میں بھی ایک ظاہر ان کا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے کہ ہم روزے رکھیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس جذبے کے غلبے کی وجہ سے وہ روزے متواتر رکھتے ہیں اور اپنے معالج سے رجوع نہیں کر پاتے، تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ سیویئر قسم کا جو ہے وہ ان کا جو ڈیزیز کا جو بھی اٹیک ہوتا ہے وہ ایک دم سے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بات میں نے بہت زیادہ نوٹ کری ہے پیشنٹس میں کہ خاص طور پہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ 2 3 4 روزے کنٹینیو رکھنے کے بعد ان کو جو ہے ایک اٹیک سا آتا ہے کہ ان کے ایک دم سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، شوگر لیول لو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو کنٹرول کرنا ایک دم سے مشکل ہو جاتا ہے اس وقت میں، کیونکہ وہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے بعض مریضوں میں۔ تو لہٰذا اپنے معالج سے رجوع کر کے اس سے مشورہ کر لیں کہ کس طرح سے ہم نے روزوں کو مینٹین کرنا، وہ آپ کو اس حوالے سے بھی مشورہ دے دے گا۔ اور بچوں کو ذہن بنائیے، آپ کے 10 سال 12 سال کے جو بچے ہیں ان کا ذہن پریپیئر کیجیے کہ اب رمضان آ رہا ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، تاکہ وہ بھی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنا جذبہ بڑھائیں اور رمضان کے لیے پریپیئر ہو جائیں۔ اور بچوں کے لیے آپ نے احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ ان کی جو باہر کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے فرنچ فرائز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پاپڑ ہوتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کو کہیں کہ چاکلیٹس ہیں، ٹافیاں ہیں، ان چیزوں سے ابھی فی الحال ان کو روکنے کی عادت بنائیں، تاکہ وہ رمضان میں ہیلدی رہ کے رمضان کو گزار سکیں۔ اور اس کے ساتھ مزید انشاءاللہ رمضان میں ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا، اور کسی بھی مشورے کے حوالے سے اگر آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہیں تو جو اسکرین پہ نمبرز دیے ہیں ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔